अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए आसानियाँ करे। पाकिस्तान के साथ रोज़ नित नए मजाक किए जाते हैं। कोई ना कोई नया नया ड्रामा ऐसा पेश किया जाता है जिस ड्रामे का इख्तिताम है ही नहीं, आगाज़ उसके हैं। कि हर आगाज़ जो उनसा है, उस आगाज़ का आगाज़ होता है एक करप्शन से, एक ऐसी कहानी से जिसमें गबन होता है अरबों का। अभी रिसेंटली देखें, पाकिस्तान स्टील मिल से 10 अरब की चोरी हुई। जिस ऑफिसर ने या जिस बंदे ने उसकी निशानदेही की, उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान से सूटकेस भर के 200 से जायद भेजे गए डॉलर्स, जिस ऑफिसर ने उसका बताया, उसे भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात रह जाती है जो समझ में ना आए। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब इस मुल्क को चलाने वाले ही चोर हैं असल में। जो इस मुल्क के खैरखा बने हुए हैं, जो ये कहते हैं कि जी हम मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चलेंगे, हम इस मुल्क के बड़े बड़े मुखलस हैं, हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है या हम बहुत कुछ कर रहे हैं। दर हकीकत चोर वही हैं। क्योंकि इदारों के सरबराहान के बगैर कोई कैसे चोरी कर सकता है? अगर कोई चोरी होती है तो उस चोरी का बताने वाले को क्यों नौकरी से फारिग किया गया? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनके असरात बड़े दूर रस हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पे आज पाकिस्तान दर दर की भीख मांगने पे मजबूर है। आपके इदारे, ये तो शायद कोई आयन कानून के तहत वो इस तरह के स्टेप नहीं लेते। जिनके पास ताकत है वो कुछ भी करते हैं। वो जिधर उनका जी चाहता है उधर वो जाके टांग अड़ा देते हैं। जो उनसे भी मामले में उनका जी चाहता है उधर जाके वो अपनी टांग अड़ा देते हैं। कि उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। कल पाकिस्तान ने कौमी तौर पे दिन मनाया, योम इस्तेसाल के नाम से, योम इस्तेसाल कश्मीर। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये 14 अगस्त जो है, ये 14 अगस्त का दिन आज़ादी के नाम पे नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि हम ग़ुलाम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ग़ुलाम हैं। किसके ग़ुलाम हैं? अंग्रेज़ राज के ग़ुलाम हैं आप। कि अगयार के ग़ुलाम हैं आप। ठीक है। अब इसमें यूम एहतसाल जो सा है, ये मनाया जाना चाहिए पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम के लिए, जिनका इस्तेसाल पिछले 75 साल से होता आ रहा है और मुसलसल होता आ रहा है। इसके ऊपर ना कोई बात करने वाला आता है, ना कोई सियासी जमात इसके ऊपर बात करती है, ना कोई सियासी लीडर इसके ऊपर बात करता है। जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी सियासी लीडरान हैं जो मशहूर व मरूफ हैं, जिनके पीछे अवाम चलती है, जिनके पीछे अवाम निकलती है अपने घरों से, वो सारे के सारे अपनी दुकानदारियां लगा के बैठे हुए हैं। अब जिसकी दुकान पे ज़्यादा रश हो गया, उसकी हुकूमत बन गई। उसने हुकूमत बनाई, हुकूमत बना के अपने ज़ाती जो उनसे मामला थे उन्होंने वो सेटल आउट किए। और उसके बाद फिर जब उनसे हुकूमत, उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई या छीन ली गई या कोई कानूनी ऐसी वजह बन गई कि वो हुकूमत से बाहर हो गए, अब उसके बाद उन्होंने जो उनसा काम पकड़ लिया, वो ये काम पकड़ लिया, इदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया। जिसको भी देख लें आप, मतलब नवाज शरीफ साहब को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, या इनसे पहले जो उनसे थे हुकूमतें बनाने वाले लीडरान, उन सबको आप जाके देखें, सब ने मतलब एक ही बात की कि मुझे क्यों निकाला, या मेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया गया। ओ भाई, किसने पाकिस्तान की बात की है? कोई एक लीडर ऐसा मुझे नज़र नहीं आया आज तक जिसने पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान की बात किसने करनी है? ये पाकिस्तान के मसाइल जो उनसे हैं, ये किसने देखने हैं? आप अपने ज़ाती मसाइल तो देख रहे हैं। आप अपनी ज़ातियात तक तो बड़े परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बड़े परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और बहुत परफेक्ट तौर पे आप मिनिस्टर हैं या एमपीज़ हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात की हद तक। अब आप अपनी ज़ात को ही लेके चलना है तो खूब माल कमाया हुआ है आपने हराम का। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़ात को कोई तकलीफ़ है या कोई मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल गरीबों के लिए हैं। चलें, आपके अंदर गैरत शर्म की चीज़ नहीं है कोई ऐसी, या आपके वजूद के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, या आपका ज़मीर जो सा है वो ज़मीर बिल्कुल ही मुर्दा हो चुका हुआ है, तो इतना तो आपको ख्याल करना चाहिए। आप अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, अरबों खरबों रुपए आपके बैंक अकाउंट्स में मौजूद है। तो आप इसे पीछे हट जाएं, फिर आम लोगों को आने दें।
جن لوگوں کا یہ ملک ہے ان لوگوں کو یہ ملک چلانے دیں پھر. تو وہ اب عوام جو ان سی ہے، عوام نکلے گی تو کچھ بنے گا. اب اگر عوام نکلتی ہے عمران خان کی خاطر شخصیت پرستی کرتی ہے تو اس میں بھی حاصل آپ کو کچھ نہیں ہونا. اس میں حاصل ہونا ہے عمران خان کو، اس میں حاصل ہونا ہے پی ٹی آئی کو. اگر عوام نکلتی ہے پی ایم ایل این کے لیے تو اس میں بھی عوام کو حاصل کچھ نہیں ہونا. اس میں حاصل ہونا ہے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو. اور سب سے زیادہ جو بینیفیشری، سب سے بڑی جو بینیفیشری ہوں گی وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن خواب ان کے بڑے اونچے اونچے خواب ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بہن بھائی، میری جو پاکستانی قوم ہے، ان کو بھی ایسے خواب دیکھنے چاہیے جس طرح کے خواب مریم صاحبہ دیکھتی ہیں. ایسے خواب عوام کو دیکھنے کا بھی حق ہے. اور اب خواب دیکھنے پہ پابندی کوئی نہیں ہے. آپ خواب دیکھیں، اس کے اوپر کوئی چارجز بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا اس کے اوپر. خواب فری میں دیکھے جاتے ہیں، وہ مفت میں آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنے بھی چاہیے کہ ان سے آپ کی جان چھٹے. یہ جو ان سے بھیڑیے ہیں، اب ضمنی الیکشنز کے نام پہ عوام کو چونا لگایا جاتا ہے، اور صحیح رکھ کے چونا لگایا جاتا ہے کہ منہ میں مطلب رکھتے ہی وہ پان جب کھاتے ہیں نا، تیز چونے والا پان، وہ منہ میں آپ نے رکھا تو چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، چند سیکنڈ کے اندر اندر اس نے آپ کو اندر سے کاٹ دینا ہے. اب یہی والا چونا یہ والے سیاستدان عوام کو لگا رہے ہیں، پہلے دن سے لگا رہے ہیں. یہ موروثی سیاست کی بات کرنے والے اپنے خاندانوں سے ہٹ کے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں موروثی سیاست کے خلاف نکلے ہم، وہ بھی اپنے خاندان سے باہر نہیں نکلتے. جتنے بھی الیکشنز یا جتنی بھی پارٹی ٹکٹس ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنے خاندان میں ہی تقسیم کرنی ہوتی ہیں، اپنے دوست احباب کو دینی ہوتی ہیں. اگر پارٹی فنڈنگ تھوڑی کم ہے تو پھر اس کی بولی لگوائی جاتی ہے ٹکٹ کی. جو ان سی جماعت کا مطلب ہوا نکلا ہوا ہوتا ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ والی جماعت اس دفعہ جون سے حکومت بنائے گی، اب اس جماعت کی ٹکٹس جو ان سی ہیں وہ جناب کروڑوں میں ان کی قیمتیں سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر ان کی بولیاں لگتی ہیں. جو سب سے زیادہ بولی دے دیتا ہے اب اس کو پھر وہ ٹکٹ مل جاتا ہے. اب موجودہ حکومت، ساری جماعتیں مل کے ان جماعتوں نے یہ عہد کیا، انہوں نے یہ اکٹھ اس لیے کیا کہ ہم پاکستان کی بہتری کریں گے. اب بدقسمتی دیکھیں کہ ان سب نے بہتری کی، اپنی اپنی ذات کے لیے بہتری کی. اب اس کے اندر سب سے بڑی جو ان سی بہتری تھی، نیب کو محدود کر دیا گیا کہ 50 کروڑ سے نیچے کی جو ان سی کرپشن ہوگی وہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ جی آپ 50 کروڑ تک کرپشن ہے، کوئی کر لیتا ہے، کوئی سرکاری آفیسر، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ یہ والا آپ نے قانون پاس کر دیا ہے. بہت اچھا کیا ہے آپ نے، بہت ہی اچھا کیا ہے. یہ ملک اور یہ قوم اسی قابل ہے کہ جب یہ اپنے حق کے لیے نہیں بولتے تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. 50 کروڑ نہیں، وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو 5 ارب کرنا چاہیے تھا. 5 ارب پہ بھی کسی نے نہیں بولنا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نا جی نیب جو ہے 5 ارب سے نیچے کی کرپشن کو نہیں دیکھے گا. ایف آئی اے مطلب ہمارا بڑا ایک مستند ادارہ ہے، انویسٹیگیشنز کرتا ہے کرائمز کی، اور اسپیشلی فائنانشیل کرائمز ان کی انویسٹیگیشنز، اور سائبر کرائمز ان کی انویسٹیگیشنز. پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ایف آئی اے کا ایک ذاتی تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سب انسپیکٹر صاحب تھے وہ، ٹھیک ہے. اس سب انسپیکٹر صاحب نے اپنے منہ سے مطلب جو آفر دی مجھے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، چلیں آپ نا 80,000 روپے دے دیں، ویسے تو ہم 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں، آپ 80,000 روپے دے دیں، 80,000 روپے میں آپ کا کام ہو جائے گا. اب وہ کام کیا تھا؟ کام یہ تھا جی کہ میرا بھائی جو ہے وہ ڈپورٹ ہو کے ترکی سے پاکستان واپس آیا. اب اس نے ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر تھے، وہ میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ آپ 80,000 روپے دے دیں، 80,000 روپے آپ دے دیں کل یا پرسوں، مطلب 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کا بندہ جو ہے نا وہ جیل سے باہر گھر چلا جائے گا. یہ ہمارے ایف آئی اے کے حالات ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جو سی بات ہے، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، ضلع کا نام بھی میں نہیں لوں گا، ان کے ساتھ مطلب بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات کی. وہ ووٹر لسٹیں چاہیے تھی، ووٹر لسٹیں فری آف کاسٹ ہیں، کینڈیڈیٹس کے لیے فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں آپ نے. اب انہوں نے وہاں پہ ریٹ رکھا ہوا تھا 5,000 روپے کا، 5,000 روپے فی پرسن جو ہے 5,000 روپے پے کرے اور وہ لسٹیں لے سکتا ہے. میں نے ان سے پوچھا سر یہ 5,000 روپے آپ کس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی فوٹو کاپیز کروانی ہوتی ہے نا تو وہ اس پہ خرچ آتا ہے.
میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. وہ ووٹر لسٹیں جون سی تھی وہ ایک یونین کونسل کی ووٹر لسٹیں جون سی ہیں اس میں مطلب فوٹو کاپیز کے اوپر خرچ جون سا ہے ٹوٹل مطلب 800 سے 1000 میکسیمم. وہ بھی اگر 10 روپے 20 روپے کاپی کا آپ ریٹ لگاتے ہیں تب یہ والی قیمت آتی ہے, ورنہ 300 سے 500 روپے کے اندر ووٹر لسٹوں کی کاپی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے وہ 5000 کا ریٹ رکھا ہوا ہے, وہ نا جی انہوں نے بہت بڑا احسان کیا میرے اوپر. اور وہ احسان یہ کیا انہوں نے کہ اپنا جو ان کا اسسٹنٹ تھا وہ اسسٹنٹ کو بلا کے کہا کہ جی اگر یہ ووٹر لسٹیں لیتے ہیں تو آپ نے ان سے 1500 روپے لینا ہے, ان سے 5000 نہیں مانگنا آپ نے. اب یہ ہمارے حالات ہیں, یہ ہمارے ضلعی آفیسرز اور ہمارے ایف آئی اے کے اندر جو ان سے افیسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ والے معاملات ہیں. تو اس ملک نے ترقی کیسے کرنی ہے, یہ ملک کیسے ایک اچھی راہ پہ ایک اچھی منزل تک پہنچے گا, کیسے پہنچے گا, یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس نظام کے تحت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستانی عوام خوشحال ہوں گے. یہ ایک خواب ہے, مفت والا خواب ہے, فری والا خواب. اسے آپ چاہے ساری ساری رات دیکھیں, سارا سارا دن دیکھیں, اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. اس خواب کی تعبیر تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, آپ ان بھیڑیوں سے سوال کریں گے کہ ہاں بھی کس چیز کے, کیا مطلب آپ نے کام کرنا ہے, آپ اس کام کی تنخواہیں لیتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے, یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, آپ کے باپ کو یہ ملک تحفتاً نہیں ملا. یہ ملک اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والی عوام, ان کے بڑے بزرگوں, ان کے باپ داداؤں نے قربانیاں دے کے حاصل کیا. اور وہ قربانیاں یہ والی قربانیاں نہیں تھی جو ہماری سیاسی جماعتیں قربانیاں دے رہی ہیں کہ اپنی حکومت بنانے کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں کہ اپنا منسٹر کوئی اس کو ریزائن کروا دیا, اپنا کوئی ایم پی ہے اس کو ریزائن کروا دیا. قوانین جو ان سے ہیں, قوانین انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے بنانے ہیں. اور پھر رہی صحیح کسر ہماری جوڈیشری نکالتی ہے. ہمارا سپریم کورٹ مطلب بڑا بہترین ایک ادارہ ہے, بڑی مطلب اعلیٰ عدلیہ ہے کہ اس کے آگے کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. اب وہ ادارہ بھی جب فیصلے کرے گا ناانصافی کے, اس کی پھر کیا ہم اس سے توقع کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے ملک کے اندر انصاف ہی مہیا نہیں ہو رہا تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک بہتر ملک بن سکتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا یا پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اسلامی دنیا کے جو ان سے ممالک ہیں ان ممالک کو لیڈ کرے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر, اس ملک کے اندر قوانین جو ان سے ہیں اور آئین جو ان سا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے مطلب اسمبلی نے, آپ کے ایم پی ایز نے, آپ کے ایم این ایز نے یہ کام کرنا ہے کہ جتنے بھی قوانین اسلام کے خلاف ہیں, جتنے بھی معاملات اسلام سے ہٹ کے چل رہے ہیں, ان کو اسلام کے مطابق لے کے آنا ہے. آج تک ایک قانون ایسا نہیں بنا جو اسلام کے مطابق بنایا ہو ہماری, نہ کسی نیشنل اسمبلی نہ کسی صوبائی اسمبلی نے. اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, وفاق کے اندر پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی ہے, کے پی کے اندر پی ٹی آئی بیٹھا ہوا ہے, اور پنجاب کے اندر پھر سے مطلب پی ٹی آئی آ گئی, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی, بلوچستان کے اندر پتہ ہی نہیں حکومت کون سی ہے, جماعت کون سی ہے, اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. وہ تو یتیم مسکین کی طرح وہ ہمارا صوبہ ایک ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک کیے جاتے ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر قانون پاس کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر اداروں کے خلاف بات کرے گا تو اس کو اتنی سزا ہوگی, اتنا جرمانہ ہوگا. یہ والے قوانین پاس کر دیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کے تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا گیا جس نے عوام کے فائدے کی بات کی, جو قانون عوام کی ویلفیئر کے لیے بنا. ایسا کوئی بھی قانون, ایک بھی قانون نہیں ہے. اگر کوئی بھائی بتا سکتا ہے تو کائنڈلی مجھے انفارم کریں کہ تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ یار ہمارے جو ان سے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں انہوں نے پاکستانی عوام اور پاکستان کے حق میں بھی قوانین بنائے ہیں, اور یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. ان لوگوں کا اخلاص جو ان سا ہے ان کی چوریوں سے, ان کی کرپشن سے زیادہ بڑا ہے. ہمیں یہ چیز پتہ چل سکے. کوئی قانون, سننے والے دیکھنے والے کائنڈلی مجھے بتائیے گا ضرور کہ کون سا ایسا قانون ہے جو پاکستان کے حق میں بنایا گیا ہے آج تک. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف یا کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف جو حکومت میں رہ چکی ہے, اس کے جو ان سے چاہنے والے ہیں, ان کی جو بت پرستی کرنے والے ہیں, مطلب بت پرستی کہوں گا میں, شخصیت پرستی نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے نا وہ مکہ میں لوگ, وہ ایسے تھے
کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے لیکن اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو جھوٹا نہیں کہتے تھے. اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے اور بڑے زور و شور سے چلا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق رکھنے والے لوگ جو ان سے ہیں اپنے سیاسی لیڈران کو اپنے جو ان سے ان کے پسندیدہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے ووٹ کرنا ہوتا ہے جن کو انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ لوگ بھی اسی طرح سے ان کی پوجا کرتے ہیں جیسے مکہ میں کفار پوجا کرتے تھے. اسی طرح سے انہوں نے ان کو بت بنایا ہوا ہے لیکن فرق صرف اتنا سا کہ وہ بت ہل جل نہیں سکتے تھے اور یہ والے بت ایسے بت ہیں یہ ہل جل بھی سکتے ہیں اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. اب پاکستان کے اندر یہ والے جب قوانین سوری پاکستان میں نے نام لیا سب کانٹیننٹ کے اندر جب انڈیا پاکستان افغانستان کے کچھ علاقے سری لنکا بنگلہ دیش اس کے اندر جب انگریز نے اپنے قوانین رائج کرنے تھے اس وقت انگریز ہی کی صفوں میں سے انہی کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ جی یہ آپ کے جو قانون ہیں یہ قانون انصاف مہیا نہیں کر رہے اور یہ انصاف مہیا نہیں کریں گے. تو پھر جی اس کے بدلے میں لا آف ایکوٹی دیا گیا کہ وہ برابری کر سکے کہ وہ تناسب برقرار رکھ سکے. اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں. میرے وکلاء حضرات بھی شاید نہ جانتے ہوں. وعلیکم السلام جی. وہ بھی شاید اس کے متعلق نہ جانتے ہوں کچھ کہ ایکویٹی کیا ہے لا آف ایکویٹی کیا ہے یہ کس چیز کے متعلق ہے یا اسے کیوں پیش کیا گیا اور کیوں انگریز کی مجبوری بن گئی اس کو قانون میں شامل کرنا اپنے قوانین کے ساتھ اس کو شامل کرنا بھی مجبوری بن گئی. میرے بہت سے وکلاء حضرات میں ڈیم شور ہوں کہ اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے. کبھی انہیں فرصت ہی نہیں ہے اس چیز کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی ضروریات تو پوری ہوتی ہیں کہ ایک مجبور بندہ آتا ہے اس نے عدالت سے جو بھی معاملہ ہے بھئی عدالت کے اندر نہ صرف عدالت کے اندر عدالت کے باہر بہت سے معاملات بہت سے ادارے آپ کو ذلیل کرتے ہیں خجل کرتے ہیں کہ عدالت سے جائیں وہاں سے جی آرڈر لے کے ہیں ڈگری لے کے ہیں. وکیل صاحبان کی موجیں ہیں جتنی مطلب وہ بیٹھ کے سکون سے مطلب کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی خرچ نہیں ہے لیکن ان کی فیسیں آپ جا کے دیکھ لیں 15-20 ہزار روپے مطلب منیمم فیس ہوگی کہ ایک بندہ ایک بچہ چھوٹا سا بچہ مطلب 5-10 سال کا بچہ اسے بھوک لگی ہے اس نے کچھ چوری کر لی ہے کسی کی دکان سے. اب وہ دکان والا جو سا ہے وہ بےحیث قسم کا انسان ہے اس نے کیس فائل کر دیا. اب اس بچے کو ضمانت کروانے کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں چرا لی ہیں اس نے بڑی ان کی ویلیو ہوگی 200-400-500 روپے ویلیو ہوگی ان کی. اب اس کو ضمانت کروانے کے لیے 25-30 ہزار روپے دینا پڑے گا. لعنت ہے اس نظام کے اوپر کہ جس نظام کے اندر 10 ارب کی چوری کر کے لوگ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس چوری کے بتانے والا ہے اس کی نشاندہی کرنے والا ہے اس بندے کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کدھر سے منہ اٹھا کے آ گیا. اسے کس نے کہا کہ ایمانداری کی بات کرے یا حق کی بات کرے؟ کون کہتا ہے اس کو؟ اس ملک کے اندر حق بات کرنا سچ بولنا اور سچ کا ساتھ دینا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت مشکل میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے جب آپ سچ کے سہارے چلتے ہیں جب آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں تو پھر مشکلیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن ایک بات جو تا قیامت رہنی ہے وہ حق اور سچ ہی رہنا ہے. جھوٹ فانی ہے سچ لا فانی ہے. سچ کو موت نہیں ہے. سچ کو آپ ختم نہیں کر سکتے. سچ کو آپ طاقت سے دبا تو سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے خاموش کروا سکتے ہیں لیکن اسے ختم نہیں کر سکتے. جھوٹ آپ جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر لیں جتنی مرضی آپ طاقت کا استعمال کر لیں دنیا کے ممالک کی ساری طاقت کو اکٹھا کر لیں جھوٹ نے جھوٹ رہنا ہے. اس جھوٹ کو آپ سچ نہیں کر سکیں گے. ہاں کچھ وقت کے لیے اس جھوٹ کو آپ سچ بنا کے پیش ضرور کر دیں گے. جیسے میڈیا کی طاقت کو استعمال کر کے آج پاکستان میں ہر جھوٹ کو سچ ثابت کیا ہوا ہے اور عوام بیوقوف بنے ہوئے ہیں. کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ خدارا خوف کریں اور میرے بھائی میری بہنیں میرے پاکستانی لوگ جو ان سے ہیں آپ بھی تھوڑا سا خوف کریں اپنے حق کے لیے اٹھیں اپنے حق کے لیے بولنا شروع کریں. اگر آج آپ بولنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پھر انٹرنیشنل لیول پہ لیڈ کرے گا پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ 75 سال سے ہر سیاسی جماعت ہر سرکاری ملازم ہر سیاسی جماعت اس کے ساتھ اٹیچ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نوچتے ہیں اس ملک کو.
اور دیکھیں اللہ کی کرم نوازی کہ اس ملک کو فرق نہیں پڑتا، یہ ملک پھر بھی چلتا جا رہا ہے، اس نے چلتے ہی جانا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے، کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں پاکستان کے آگے آ کے ڈھیر ہو گئی۔ کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے کہ پاکستان زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کیا گیا تھا، پاکستان خالصتاً اسلام کے لیے حاصل کیا گیا۔ اسلام کے قوانین اور اسلام کے طریقہ کار پہ عمل کرنے کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب جو طاقت والے ہیں وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے دو نمبریاں کر رہے ہیں، عوام کا استحصال کر رہے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بدقسمتی ہم پوچھنے والوں کی ہے کہ آپ پوچھنے والے کوشش ہی نہیں کرتے، آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ ہمت کب نہیں ہوتی؟ ہمت جب نہیں ہوتی جب آپ ان لوگوں سے اپنے فائدے لیتے ہیں، ان لوگوں سے اپنے کام نکلواتے ہیں، جب آپ کے اندر ہمت نہیں رہتی۔ لیکن جب آپ نے ان سے کوئی کام نہیں لیا ہوتا، دو نمبری نہیں کی ہوتی، حق بجانب آپ نے رہ کے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو پھر آپ کے سامنے ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی منسٹر یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، ایون چیف آف آرمی سٹاف، اور اس سے اوپر مطلب کوئی ہے تو شاید ہو پاکستان کے اندر، شاید اس سے اوپر بھی کوئی ہو، ہمیں تو نہیں ہے پتہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس ملک کو چلا کون رہا ہے۔ ہم تو بس جیے جا رہے ہیں کہ زندگی پوری کرنی ہے، بس اسی سوچ میں جیے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ اس ملک کو، اس ملک کے معاملات کو چلا کون رہا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، وہ کٹ پتلیاں آتی ہیں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، اپنا بھی اور عوام کا بھی خرچ کروا کے، وہ الیکشنز لڑتے ہیں، الیکشنز لڑ کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اسمبلیوں میں جا کے سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی معاملات انہوں نے سمیٹنے ہیں، کہ ان کے جو ان سے بندے پھنسے ہوئے تھے ان کے کیسز انہوں نے کلیئر کروانے ہیں، ان کا جو کوئی معاملہ تھا، کوئی فائنانشیل میٹر تھا، کوئی قرض لیا ہوا تھا بینک سے کروڑوں کا، وہ انہوں نے معاف کروانا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی قتل کا کیس تھا اس کے اوپر، کسی ایم پی ایم این اے کے اوپر، اس نے وہ کلیئر کروانا ہے۔ یہ ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این اے صاحبان یہ والے معاملات کرتے ہیں اسمبلی میں جا کے، لیکن اسمبلی کے اندر پہنچ کے ان کا جو کام تھا اس سے تو وہ کوسوں دور ہے۔ اب پاکستان کے اندر آپ کچھ بھی کر لیں، جیسے بھی کر لیں، یہ والا سلسلہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانیاں کرے سب کے لیے۔ میں ادھر ہی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں کرے، پاکستانی عوام کے لیے آسانیاں کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم جی۔